सिमो परि संतरा जन उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे वमैमतम आस्तिता से युक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम। इसीलिए कृष्ण जी ने कहा कि नेताओं के तलवे मत चाटो, जाहिल और अनपढ़ की स्पीच पर ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। हकीकत को जानना है तो शास्त्रों को पढ़ो, धर्म ग्रंथों को पढ़ो। क्या कहती है ग्रंथ कहती है त्रिशदशो दशवर्षा भार गोविंदे ने नग्निकाम। नाचीज ने खुद से 15 दिन तक मेहनत करके इस मंत्र को निकाला डायरेक्ट महाभारत से। त्रिशदशो 30 बरस का मर्द, दशवर्षा 10 बरस की लड़की से, भार्गोविंदे ने नग्न काम, जिसको हैज का खून न आया हो, यानी वो लड़की नाबालिग हो। तो 30 बरस का मर्द है, लड़की नाबालिग है, 10 साल की उम्र की है, तो उस लड़की से 30 बरस का व्यक्ति विवाह कर सकता है, नग्नी कर सकता है, मतलब सगाई कर सकता है, निकाह कर सकता है। इसलिए मैंने कहा ना कि ये कोई इशू ही नहीं है, लेकिन बोल बोल कर हिंदू मुसलमानों में नफरत, हिंदू मुसलमानों में दंगे फसादात करवाने का बहुत आसान रास्ता। मुसलमानों के मोहम्मद के बारे में कुछ बोल दो और हमारे नौजवान तो एकदम बिल्कुल ऐसे उग्र हो जाते, नमाज पढ़ने में इतनी तेजी नहीं दिखाते, रोजा रखने में तेजी नहीं दिखाते, बस कहीं पर कोई बोला कि डंडा लेकर सड़क पर खड़े हो गए, तशद्दुद का शिकार बने, घर जला दिया गया, दुकान जला दी गई, गोली मार कर हत्या कर दिया जाता, 500 नौजवानों के खिलाफ अज्ञात केस बुक किया जाता और आपको जेल के सलाखों के पीछे ठूंसा जाता। ये सारी साजिशें हैं, पहचानने की जरूरत, उनको उन्हीं की जुबान में जवाब देने की जरूरत है। जो आदमी गलत बोलता है उनको उनके शास्त्र, अगर मुसलमान कोई गलत बोलता है, कोई आलिम दीन गलत बोलता तो हमारे दूसरे आलिम उसको सही राह दिखाते हैं, बताते हैं कि आपका ये मसला गलत है। हिंदू भाई अगर आपके विद्वान गलती करें तो हम यही कहेंगे कि उनको शास्त्रों के जरिए मदद देकर समझना कर चाहिए कि शास्त्र के अंदर क्या कहा गया। तो शास्त्रों में खुले लफ्जों में कहा गया त्रिशदशो दशवर्षा भार गोविंदे नग्न काम। 30 बरस का मर्द, 10 बरस की दशवर्षा, 10 वर्ष को 10 वर्षा कहा, 10 वर्षा भार गोविंदे ने नग्न काम, जिसका हैज का खून न आया हो, उस छोटी 10 वर्ष की लड़की से विवाह किया जा सकता है। और नीचे वाला लाइन देखिए, एकविंशति वर्षा, एकविंशति, एक को एका, संस्कृत में 2 को द्वे, 3 को त्रीणी, 4 को चत्वारी, 5 को पंचावती, 6 को सत, 7 को सत, 8 को अष्ट, 9 को नवा, 10 को दशा, दशवर्षा था वहां, चतुर्दशा, 15 को पंचादशा, 16 को षोडशा, 17 को सप्तादशा, 18 को अष्टोदशा, 19 को नवदशा, 20 को विंशति, क्योंकि 20 लफ्ज है इसीलिए मैंने गिन के सुनाया आपको। 20 को विंशति बोलते हैं, संस्कृत में 20 के लिए विंशति आता, कोई दूसरा वर्ड नहीं आता। हिंदू भाइयों अगर आपको मालूम नहीं है, हिंदू नालंदा विशाल शब्द सागर डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय की हिंदू डिक्शनरी, हिंदू मजहब में सबसे बड़ी डिक्शनरी है, पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर में ये गिनती है। एकविंशति वर्षा, 21 वर्ष का यंग लड़का, एकविंशति वर्षा, वासप्रा वर्षा बापू यार, वो 7 वर्ष की लड़की से भी विवाह कर सकता। बताइए, महाभारत में वहां का 30 वर्ष का मर्द 10 वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता। दूसरे लाइन में नीचे कहा कि एकविंशति, 21 वर्ष का मर्द 7 वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता है। जब महाभारत में विवाह करने की परमिशन छोटी उम्र में दी जा रही है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अगर 50 साल की उम्र में अगर 9 साल की बच्ची से विवाह किया तो महाभारत के हिसाब से ये गलत बिल्कुल नहीं है।
آپ دیکھیے پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں پیش کی ہے، اگر آپ کو چاہیے دلیل چاہیے حوالہ چاہیے تو انشاءاللہ آپ کا یہ بھائی ہر وقت اویلیبل ہے۔ میں بہت دور کا نہیں، یہاں سے 137 کلومیٹر فار اوے فرام ہیئر ٹو جوکیہار، میں جوکیہار میں رہتا ہوں، 137 کلومیٹر کی دوری ہے۔ آئیے انشاءاللہ، جیسے میں نرسری کے بچوں کو پڑھاتا ہوں اپنے اسکول میں آپ کو بھی یہ منتر سمجھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری تحقیق صرف اس لیے ہے آپ بھی کر سکتے ہیں، میں کوئی فرشتہ نہیں، میرے نہ جستجو ہے تو کرتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن تحقیق سے، علم سے، گیان سے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر نیلسن منڈیلا نے کہا ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن which you can use to change the world۔ ایجوکیشن ایک ایسا ہتھیار ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ تعلیم ایک ایسا فیلڈ ہے آپ اس کے ذریعے سے نفرت کو مٹا سکتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ لیجیے رام گری مہاراج صاحب کو پکڑا دیجیے گا اور کہیے گا کہ گرو جی اس کا کیا مطلب ہے، تریشدشو دش ورشا بھار گووندین نگنکام ایکوینشتی ورشا وا سپرا ورشا واپنویات، اس کا کیا مطلب ہے، کیا ارتھ ہے؟ 7 سال کی بچی سے بیواہ کر سکتے، اور اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ اگر 7 سال کی کوئی بچی ہے تو اگر اس کا بیواہ کر دیا جائے کسی سچویشن کی وجہ سے تو وہ ماں بن سکتی ہے۔ یہ تو ویدوں کی اور شاستروں کی تحقیق ہے۔ سن 2023 کی مئی کی رپورٹ پڑھیے، ایمس دلی کی 7 برس کی لڑکی پریگننٹ ہوئی ہے، ماں بنی ہے۔ تو اس سے میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی 7 برس کی لڑکی کا کسی مجبوری کی وجہ سے اگر بیواہ ہو جائے، نو پرابلم، شی ول بی اینڈ شی بیکم گریٹ وومن، شی بیکم اے گڈ مدر، وہ اچھی ماں بن سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ چونکہ تحفظ ناموس رسالت ہے، ناموس رسالت کا مطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں اس کی دفاع کا، اور ہم چونکہ طالبان رسول ہیں، ہم چونکہ میں طالب علم ہوں، خود شریعت کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دین اور ان کے فرمان سنت و فعل کا، اس وجہ سے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر نظروں کے سامنے میں کوئی غلط بیانی کرتا ہے تو ہم ان کو سمجھائیں، ان کو شاستر کی روشنی میں سمجھائیں، بیٹھیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بھی ضروری ہے، ورنہ ہمارے ہندو بھائی بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں شاید محمد ایسے تھے، محمد نے ایسا کیا ہوگا، اسی لیے بالکل نہیں۔ اما عائشہ وہ بنی جن کی صداقت پر ان پر تہمت لگے زنا کے، ان کو بری کرنے کے لیے اللہ نے آسمان سے زمین پر 16 سے 17 قرآن کریم میں آیتیں نازل فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ کے بعد اس زمین پر مرویات سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والی اما عائشہ، 2210 حدیثیں ہیں، جن میں سے 350 حدیثیں علماء کرام جانتے ہیں بخاری اور مسلم کے اندر روایت کی گئی۔ اما عائشہ وہ ہے جن کی برکت سے تیمم جیسا مبارک عمل اس امت کو ملا ہے۔ اما عائشہ وہ تھی، اگر نہ ہوتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو امت کے لیے، امت کی ماں اور بہنوں تک پہنچانے کے لیے شاید اتنا ذخیرہ، اتنا بڑا ذخیرہ امت کو نہ ملتا۔ اما عائشہ کی بدولت ایسا ہوا ہے دنیا کے اندر۔ اسی لیے اما عائشہ کے تعلق سے کوئی بھی بات کوئی بولتا ہے یا اللہ کے نبی کے بارے میں بولتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کوئی جھوٹ بولتا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ جو جھوٹا کس بیانی کرتا بنا تحقیق کے، ایک منطق کی تحقیق تو یہ تھی۔ ہمارے مدرسوں میں عموماً یہ چیز نہیں پڑھائی جاتی، یہ مضمون تو نہیں ہے ہمارے مدرسوں کا۔ میں ہوں ایک پاگل، میں اس مضمون کی طرف میری نظر رہتی ہے اور میں گاہے بگاہے اس پر تحقیق کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ورنہ عموماً تعلیم ہی کی
اور کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے علماء مدرسے چلاتے ہیں۔ ابھی الحمدللہ 2 دن پہلے سپریم کورٹ کا اتر پردیش کے مدرسوں کے تعلق سے بہت بڑا اسٹیٹمنٹ آیا۔ بتائیں اس میں افسوس کی بات کیا؟ حضرت مولانا نے تو یہ کہا ہے کہ NCPCR چائلڈ کمیشن، اس کا پورا نام NCPCR نیشنل کمیشن فار دا پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس، اس کا پورا نام ہے۔ تو نیشنل کمیشن کی یاچکا پر ہائی کورٹ نے، الہ آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ مدرسہ ایکٹ بند کر دیا جائے، مدرسہ ایکٹ پر پابندی لگا دی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ مدرسوں میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، مدرسوں کے اندر ڈاکٹر نہیں بنایا جاتا، مدرسوں کے اندر ویگیانک نہیں بنتے، مدرسوں کے اندر آسمان میں چاند پہ پہنچنے والا کوئی خلاباز پیدا نہیں ہوتا۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ چائلڈ پروٹیکشن والے بھیا، یو آر بگ illiterate، یو آر بگ جاہل، جاہل نہیں جہال، جاہلوں کے ابا۔ شاید آپ کو تاریخ نہیں معلوم، ہمارا جو قرآن ہے اس میں صرف عبادت نہیں ہے۔ 1 تاریخ کو 2 تاریخ کو جھارکھنڈ کی سرزمین پر ایک صاحب نے پرچہ لکھا اور یہ کہا کہ مولانا آپ قرآن میں سائنس دکھائیے، آپ قرآن میں ڈاکٹری دکھائیے، آپ قرآن میں وگیان دکھائیے، سوشل دکھائیے، آپ قرآن کریم کے اندر کینسر کا علاج دکھا دیجیے، آپ قرآن کریم کے اندر آج کل کے برننگ ایشو کا حل دکھا دیجیے۔ ہم نے کہا کہ اوپن اینڈ شٹ، کھل کر کھول کر بیان کیا، تبیانا لکل شیء، علماء بیٹھے ہیں نا، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کو رب نے قرآن میں بیان کیا ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے اس نظر سے دیکھنے۔ انہوں نے کہا کہ سائنس کے بارے میں دلیل دیجیے۔ ہم نے کہا کہ 2 آیت پیش کرتا ہوں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، this is science also، یہ بھی سائنس ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، this is also science، یہ بھی سائنس ہے۔ میتھ کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ، میتھ ہے اس کے اندر، دیکھ لیجئے۔ اور آپ کو کینسر کا علاج چاہیے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، یہ کینسر کا علاج ہے قرآن کریم کی اس آیت میں۔ اور آپ کو کیا چاہیے؟ اگر اور آپ کو کچھ چاہیے، جدید سائنس کی بنیاد البرٹ آئنسٹائن 1915 کے اندر جدید سائنس کی بنیاد رکھے۔ آج تک 1915 تک یہ عقیدہ تھا کہ صرف سورج چکر لگاتا ہے، زمین اپنی جگہ پر ہے، زمین اپنی جگہ پر ٹکی ہوئی۔ 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں اللہ نے زمین کو بنایا، یہ زمین اپنی حالت پر موجود، سورج آگے پیچھے چکر لگاتا ہے، سورج گھومتا ہے، زمین ٹکی ہوئی۔ آیا البرٹ آئنسٹائن، یہ جدید سائنس کا ابا یہی اسی کو کہا جاتا، جس کے دھرم کا، جس کے عقیدے کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، جدید سائنس میں یہ عقیدہ ماننا پڑے گا دنیا کو، ٹیکنالوجسٹ کو، ماڈرن ایجوکیشنسٹ کو، دنیا کے کامیاب ترین انسانوں کو، کہ زمین بھی گھومتی ہے اور سورج بھی گھومتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ زمین بھی گھومتی ہے، سورج بھی گھومتا ہے؟ اس نے کہا زمین سورج ہی نہیں بلکہ ہمارے پلانٹ میں، ہمارے سولر سسٹم میں جو ہزاروں پلانٹ ہیں، خصوصاً 8 اور 9 جو گرہ ہمارے سولر سسٹم میں ہیں، یہ بھی گھومتا ہے۔ اور دلیل جب انہوں نے پیش کی، انہوں نے کہا کہ دلیل مسلمانوں کا قرآن، خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، ہر سیارے اپنے مدارات پر گھومتے رہتے ہیں، گردش کرتے رہتے ہیں۔ ماڈرن سائنس کی بنیاد قرآن کریم کی اس آیت پر رکھی گئی ہے، اور جدید سائنس کو خدا ماننے والے ہمارے قرآن ہی کی بنیاد پر جدید سائنس کو آگے بڑھایا گیا۔ اسی لیے یہ نہ کہیں کہ قرآن کریم جہاں پڑھایا جاتا ہے وہاں کے لوگ بے بہرا ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء عموماً علم کو 2 حصوں میں بانٹ کر تقریر کرتے ہیں۔
ایک تو یہ کہ دنیاوی تعلیم الگ اور دینی تعلیم الگ. دنیاوی کو ماڈرن کہہ دیتے ہیں اور دینی کو اسلامک کہہ دیتے ہیں. خدا کے واسطے اس کو ذرا سمجھیے. 1847 میں یہ سازش رچی گئی انگریزوں کے ذریعے سے کہ اگر مسلمان اس فیلڈ پر محنت کرتے رہے، کیمسٹری پر. کیمسٹری کا پرانا نام کیا ہے؟ ہمارے دانشور لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. ترم خان. کیمسٹری کا پرانا نام علم کیمیا. علم کیمیا کو بدل کر انگریزی میں الکیمسٹ بنایا گیا. اور علم کیمیا کا دادا کون، فاؤنڈر کون؟ جابر بن حیان. جابر بن حیان کہاں پڑھا تھا؟ مدرسے میں. آج جو کیا ہے، ڈائبٹیز ہے، شوگر. ہر تقریباً 60% آدمی کو ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے. ڈائبٹیز کا پرانا نام کیا ہے؟ ہماری تحقیق ہے ڈائبٹیز. آج انگریز لیے اچھلتے پھر رہے ہیں. ڈائبٹیز کا اصل نام ہے ذیابطیس. ذیابطیس ہے. ذیابطیس کی تحقیق کرنے والے مسلم دانشور. ٹارپیڈو، سمندر میں جو بحری جہاز ہے لڑاکو کے لیے، سمندر میں پانی کے نیچے نیچے وہ جہاز سفر کرتا ہے اس کے ذریعے سے، اس کو بنانے والا مسلمان. یہ گھڑی 1588 میں نہیں بنائی گئی گلیلیو کے ذریعے، بلکہ 1808 میں ہارون رشید نے ایک بڑے ایران فرانس کے بادشاہ کو واٹر کلب گفٹ کیا تھا سب سے پہلے شروعات میں. یہ تو جائیے، میں اگر آپ کو گنانے پہ آؤں تو سینکڑوں ایسی چیزیں پیش کی جا سکتی ہے جس پر آج جدید سائنس کی بنیاد ڈالی گئی. بہرکیف ٹاپک دوسرے طرف چلا جا رہا. مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا. قرآن میں ہر طرح کے مضامین موجود ہیں، اس پر غوطہ لگانے کی سخت ضرورت ہے. ساری چیزیں ہماری کتاب سے نکلی. ہاں، آج سائنس پڑھیں گے، میتھ پڑھیں گے اور سوشل سائنس پڑھیں گے، انگریزی پڑھیں گے، انگلش پڑھیں گے، جغرافیہ پڑھیں گے. یہ ساری چیزیں ہمارے قرآن سے نکالی. اب ضرورت ہے کہ اس کا سبجیکٹ الگ کر دیا. انگریز نے یہ سلیبس بنایا. آج جو ہمارے اسکولوں میں یہ سلیبس ہے انگریز کا بنایا ہوا. ہمارے لوگوں نے نہیں بنایا، انگریز کا بنایا ہوا. اس لیے ہم نے اپنے اسکول میں موڈیفائی کیا. ہم نے اسکول میں رکھا نرسری سے لے کر حفظ. 8 سال کا کورس ہے. نرسری میں بچہ نورانی قاعدہ لے کر آئے گا، وہ بچہ 8 سال میں حافظ بنے گا، اور جب دستار باندھی جائے گی اس کے سر پر، وہ نرسری میں بھی ہوگا. ایک ہاتھ میں نورانی قاعدہ، ایک ہاتھ میں نرسری کی کتاب، دونوں ایک ساتھ لے کر ہم چلیں گے. پڑھتے پڑھتے جب بچہ حافظ قرآن ہوگا، جس دن اسی دن اس بچے کے ہاتھ پر میٹرک کا بھی سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. دونوں چیزیں کمبائن کر کے ہم پڑھا رہے ہیں. اور یہ کوئی بعید نہیں ہے، پاسبل ہے. ہمیں کرنا چاہیے. اگر آپ نہیں کریں گے، ہمارے علماء، ہمارے دانشور، ہمارے پڑھے لکھے لوگ، تو سپریم کورٹ میں جو فیصلہ آیا نا مدرسوں کے تعلق سے، تو پتا ہے جو وکیل کا وہاں کا، اس نے کیا بھاشن کیا وہاں پہ؟ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب، مدرسہ پورے اتر پردیش میں 23,500 مدرسے، ان میں سے تقریباً 16,500 مدرسے رجسٹرڈ ہیں گورنمنٹ کی نگاہ میں. 550 مدرسوں کو گورنمنٹ پیسہ دیتی ہے، وہاں پہ فنڈنگ ہوتی ہے، یعنی جس کو بورڈ کا مدرسہ بولتے ہیں. اور ان میں سے تقریباً 17.5 لاکھ بچے پڑھتے ہیں مدرسے میں. چیف جسٹس نے کہا، ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا تھا کہ انلیگل ہے، لیکن انلیگل نہیں ہے، مدرسہ چلانا لیگل ہے. آرٹیکل نمبر 30، all minorities whether based on religion shall have the right to establish and administer. مجلس عاملہ کے ذریعے چلائیے کہ مجلس شورا کے ذریعے چلائیے. to establish to administer کا یہی مطلب. on their choice، اپنی مرضی سے چلائیے. مسجد میں چلائیے کہ مکتب میں چلائیے کہ یا مدرسے کی دیوار بنائیے کہ مسجد کی بلڈنگ بنائیے. to your choice، to their choice. آرٹیکل نمبر 30 بھارت کے سنویدھان میں لکھا. لیکن اس وکیل نے جو بات کی ہے اس کے سامنے میں، چیف جسٹس کے سامنے میں، کہ سر، مدرسہ مدارس کے علماء ہی کی قربانی سے دیش آزاد ہوا. مدارس کے علماء نہ ہوتے تو دیش آزاد نہ ہوتا. مدارس نہ ہوتے تو شاہ ولی اللہ نہ ہوتے. مدرسہ نہ ہوتا تو شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے. مدرسہ نہ ہوتا تو حاجی امداد اللہ نہ ہوتے.
حاجی امداد اللہ نہ ہوتے تو مولانا قاسم نہ ہوتے، مولانا عبدالرشید نہ ہوتے، مولانا قاسم نہ ہوتے تو مولانا یعقوب نہ ہوتے، مولانا یعقوب نہ ہوتے تو شیخ الہند نہ ہوتے، شیخ الہند نہ ہوتے تو شیخ الاسلام نہ ہوتے، اور شیخ الاسلام نہیں ہوتے تو دیش آزاد ہوتا، کسی بھی قیمت میں آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ 65,000 علماء کرام پھانسی کے پھندے پر لٹک گئے تھے، سر پہ کفن باندھ کر پگڑی کو کفن بنایا، اور انگریز کی ہڈیوں کو نرم کرنے والا نعرہ اگر کسی نے دیا ہے تو شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نے دیا۔ انگریز کے جج نے کہا کہ تمہیں خطرہ نہیں لگتا؟ انہوں نے کہا کہ خطرے کی کیا بات ہے، میرے سر پر جو پگڑی ہے دس از ناٹ پگڑی، دس از مائی کفن، یہ میرا کفن ہے جو میں ہمیشہ سر پر لیے پھرتا ہوں، کہاں موت آ جائے لیکن تمہیں اس دیش کو ہڑپنے نہیں دوں گا۔ چیف جسٹس سن کر کے دنگ رہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مدرسوں کے اندر میں پابندی نہیں لگے گی۔ الحمدللہ 2 دن پہلے اسٹیٹمنٹ دیا کہ مدرسہ جیسے چلتا تھا اپنے شان کے ساتھ مدرسہ ویسے ہی چلے گا۔ لیکن پتہ ہے افسوس کیا، حضرت مولانا نے تو کہا کہ چائے کمیشن نے یاچکا داخل کیا ہائی کورٹ میں، نہیں 5 یاچکا کرتا تھے، 5 لوگوں نے درخواست ڈالی کہ مدرسہ بورڈ کو ختم کیا جائے، یعنی مدرسہ ایک پہ ختم کر دیا جائے۔ 5 یاچکا، ان میں سے 4 نام مسلمان کے، 4 نام، ایک تو موتوی میں کسی مدرسے کا فیاض النالائق لعنہ اللہ علیہ الف الف مرات، یہ کون ہے اللہ کے لعنت۔ 5 یاچکا، 5 درخواست کے ہائی کورٹ نے اس کو قلب کیا، ملایا، اس پر کارروائی شروع کی۔ ایک ہی ان میں سریش نام کا تھا لیکن اس کی تو گنتی نہیں ہے۔ بتائیے 5 میں مدرسہ بند کرو، تب جا کر ہائی کورٹ نے کہا کہ مدرسہ ایکٹ ڈس ایبلڈ۔ کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ میں وہ منصور وکیل سپریم کورٹ کا لائر، اگر وہ میتھ نہیں پڑھتا، سائنس نہیں پڑھتا، جغرافیائی نہیں پڑھتا، بایولوجی نہیں پڑھتا، کیمسٹری نہیں پڑھتا، تو بتائیے تو ہم بہتر وکیل بنا سکتے؟ ضروری ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے، لیکن بیفور آل تھنگ سب سے پہلے مدرسہ اور مکتب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کے اندر میں اپنے بچوں کو میٹرک کی تعلیم دیجیے۔ لیکن ایک اسٹیٹمنٹ یہ دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ عالم وسطانیہ فوقانیہ، مولوی تک ٹھیک ہے، عالم تک ٹھیک ہے، کامل اور فاضل کی ڈگری کو وہاں پر انویلڈ قرار دے دیا گیا ہے۔ ہمارے بہار کے اندر تو مانیتا ہے، لیکن اتر پردیش میں اب اس ڈگری کی ویلیو نہیں ہوگی جو کامل اور فاضل ہے، یعنی جو گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کی، یعنی 12ویں کے بعد جو ڈگری ملے گی وہ مانرت نہیں ہوگی، اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہوگی۔ لیکن مسلمانوں، میں یہی کہتا ہوں کہ آج اس حالت میں قوم کو لانے کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے ہی لوگ، ہمارے اور آپ کے لوگ۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب اس دیش میں، اسی ملک میں ایک مسلم بادشاہ نے مدرسہ بند کروا دیا تھا، چندہ بند، مسجد بند، علماء کرام جہاں دیکھو مارو۔ وہ بادشاہ ایسا تھا، شروع میں علماء شاید مطالعہ کیے ہوں گے، وہ بادشاہ ایسا تھا کہ پہلے اتنا بڑا نمازی تھا کہ بعد میں پہلا نمازی 7 امام کو رکھتا تھا، یہاں سے اگر سپول جانا ہے تو 7 امام ساتھ میں چلو، اگر نماز کا وقت ہو گیا تو کسی سے بھی نماز پڑھواتا تھا۔ اس کا نام معلوم ہے؟ جلال الدین اکبر بادشاہ، جس نے دین الہی، لیکن ذمہ دار کون بنا تھا؟ دین الہی نہیں شریعت، یعنی 5 وقت نماز کی جگہ 5 وقت سوریہ نمسکار، جیسے ابھی چھٹ پوجا ہمارے ہندو بھائیوں کا، ہمارے ہندو بھائی بھی اس پوجا کو پورے طور پر نہیں کرتے۔ اس پوجا میں ورت ہے، اپواس ہے، اپواس۔ چھٹ پوجا کالی ماتا کی پوجا کے بعد 6 دن کے بعد چھٹ ہے، چھٹا میاں کی سرزمین یہ مونگیر مگدھ، اور یہ پورے متھلانچل، پورے بھارت میں نہیں منایا جاتا یہ پوجا، ہمارے بھارت میں، ہمارے اتر پردیش میں اور بہار میں اور بنگال میں زیادہ منایا جاتا۔ لیکن اس پوجا کو کیسے کریں گے؟ اس پوجا کو کرنے کا طریقہ ہے سوریاست جب ہو، یعنی سورج جب ڈوبے تب سے لے کر سوریہ ادے ہونے تک، صبح تک
सूर्य नमस्कार भी होना है, केला वगैरह उनके पेड़ के जरिए, उन फ्रूट के जरिए से पूजा करते हैं। जितना देर तक हो सके उतने देर तक पानी में डुबकी लगाए, पानी में रहें। हमारे हिंदू नौजवान, हमारे नौजवान यंग सब तो कोई पानी में जाता ही नहीं है। हमारी माताएं जाती हैं, हमारे हिंदू भाइयों में वो आधे घंटे 1 घंटा रही वापस आ जाती। आपके अकीदे के हिसाब से छठ पूजा में जितना देर तक आप रहें पानी में उतना अच्छा है, और इसमें उपवास रखा जाता है, मतलब भूखे रहना है आपको। लेकिन सबसे ज्यादा उसी दिन सुबह को खाते हैं। तो कैसा छठ पूजा? जैसे मुसलमान है, रोजे में हमारे नौजवान रोजा नहीं रखते हैं, होटल के अंदर बैठकर पर्दा गिराकर खाते हैं, और वो कहते हैं कि हमारा 6 पैक कहीं सूख कर 3 पैक में न बदल जाए, खाते रहते हैं। तो क्या उसकी नमाज, उसका रोजा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। कल कयामत में मुर्गा बनाकर मारा जाएगा, बंदर की तरह लाल कर दिया जाएगा। ऐसे हिंदू भाइयों, आपको भी छठा मैया कहेगी बहुत बेवकूफ बना है। सिर्फ डीजे लगा के डिस्को गाना चलता था, पूजा नाम का कुछ था ही नहीं। छठा मैया के नाम पर पूजा करते हैं तो आप अपने अकीदे के हिसाब का मुकम्मल वफादारी के साथ कीजिए। मुकम्मल वफादारी के साथ अगर आप अपनी शास्त्र की बातों पर अमल करते हैं, अगर मुसलमान है तो सच्चा मुसलमान, अगर हिंदू है तो सच्चा सनातन धर्मी भाई। सिर्फ झंडा गाड़ देने से या भारत माता के नारा लगाने से, जय श्री राम का नारा लगाने से नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते आप प्रिय मित्र। ये है तो ब्रह्म कतिष्ठान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। परमात्मा छठा मैया के नाम का वर्णन करना पड़ेगा, तभी हो सकता, वरना कोई तब्दीली नहीं आ सकती। इस मौके के ऊपर में हमारे हिंदू नौजवान जितने भी हैं वो शराब पीते, नशे में धुत हो जाते, शराब पी पी कर डांस करते हैं रास्तों में। ऐसे मुसलमानों में भी कोई त्योहार आ जाए तो हमारे मुस्लिम नौजवान भी शराब पीते। शराब इतनी गंदी चीज है, अगर इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगे तो मैं कसम खाकर यह बात कहने के लिए तैयार हूं, जो 1 महीने में 1 मिनट में 45 जिना के वारदात होते हैं हमारे भारत की धरती पर, इसके ऊपर पाबंदी लग जाए, इसके ऊपर रोक लग जाए। बादशाह जलालुद्दीन अकबर के बारे में मैं भी व्याख्या करूंगा कि इतना दीनदार था, इतना नफरती कैसे हुआ। हिदाया पढ़ाने वालों को एक एकड़ जमीन दे दिया करता था, तो उलमा से इतना नफरत क्यों करने पर उतावला हो गया और मदरसे के झंडों को क्यों बंद किया, कुरान करीम की तालीम पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन ये सारी तब्दीली हुई कैसे और किसने बचाया? फिर कौन आया जो अकबर के सामने खड़ा हुआ? मैं बताऊंगा इनके इजाफे के लिए, लेकिन उससे पहले बात मैं बताता चलो। हमारे नबी तो वो थे जिनके बारे में हिंदू भाइयों आपके शास्त्र में लिखा, नराशं संवाजिनम वाजन्नी शैदीरम पूषणम सन्मेरी भे रथम न दुर्गा दवसवा सुदानवो विश्व सम्मातरो अहंसो। जुल्म के खिलाफ इंसानों को इंसान की इज्जत के ताल्लुक बात करने वाला अगर कोई होगा तो मोहम्मद नराशन नाम का होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आज डॉक्टर अहाना की इज्जत लूटी गई कलकत्ता की धरती पर। 2 महीने तक पूरा शहर बंगाल कलकत्ता जलता रहा, प्रोटेस्ट होता रहा, करोड़ों की प्रॉपर्टी डैमेज किया गया। और नेपाल की लक्ष्मी नाम की लड़की बेंगलोर के अंदर उसके जिस्म के 7 टुकड़े किए गए, फ्रिज में डाला गया। इन दोनों बातों को सामने रखे, इन दोनों केस को, तो पता ये चलता है कि इन दोनों केस में जो सबसे बड़ा जुर्म था इन दोनों रेपिस्ट का, इन दोनों मर्डरर का, सबसे बड़ा जुर्म ये था कि उन्होंने शराब पी रखी थी। शराब पीने के बाद औरत का रेप किया, डॉक्टर अहाना का रेप किया। 1-2 बोतल नहीं, 5 बोतल शराब पी थी डॉक्टर अहाना का मर्डरर। 5 मर्तबा रेप किया था। इसीलिए सीबीआई को इतना टाइम लगा कि भाई 5 आदमी ने शायद रेप किया है, क्योंकि अंदर से जो लिक्विड मिला था, जो स्पंप मिला था, स्पंप जानते ही मनी को बोलते हैं, तो इतनी थी तादाद में। जब उसको फॉरेंसिक टेस्ट में भेजा तो वहां से ये रिपोर्ट आया कि ये इतना है कि 5 आदमियों ने इस डॉक्टर अहाना के साथ में इनका गैंग रेप किया, इसीलिए इतना वक्त लगा।
لیکن 5 آدمی نے نہیں کیا، کم وقت ظالم اکیلے نے 5 مرتبہ اس ڈاکٹر اہانا کی عزت لوٹی. لیکن اس سے پہلے پتا ہے، اس سے پہلے 5 بوتل شراب پی تھی. وہ ایک رکشک تھا لیکن بھکشک بن گیا. وہ اس ہاسپٹل کا باڈی، وہ گارڈ تھا، وہ باکسر تھا ایک طرح سے، لیکن وہ اس ہاسپٹل کے ایک معصوم سے ڈاکٹر کا راون بن گیا. راون. اگر 2 باتوں پر عمل ہو جاتا تو وہ واردات نہیں ہوتا، اور وہ دونوں باتیں شریعت سے تعلق رکھتی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اسلام از the best religion to the world. 2 باتیں کون سی تھی؟ ایک شراب اور ایک پردہ. وہ ڈاکٹر اہانا، وہ جو آدمی مرڈرر تھا، اس کے دوست کی بھائی کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا. وہ اپنے دوست کے بھائی کو دیکھنے کے لیے جاتا تھا. دیکھا کہ ڈاکٹر اہانا بڑی خوبصورت ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، شکل بالکل اوپن ہے. تو اس کی نیت بدل گئی. ظالم تو تھا ہی، لفنگا تو تھا ہی پہلے سے. جیسے آج کل لڑکے لڑکیوں کو چھیڑ دیتے، نگاہ جما کر دیکھتے. آپ اگر کسی عورت کو، کسی بچی کو اگر گھور کر غور سے دیکھتے ہو شہوت کی نگاہ سے، تو آپ کی آنکھ زنا میں مبتلا ہے. اگر اچکتی بھی نظر پڑ جائے، آپ نے نظر بڑی نارمل ہٹا لیا، آپ نے نو پرابلم، کوئی دقت نہیں. لیکن آپ اگر اسکریننگ کرنے لگ گئے کہ محترمہ کیا ہے، محترمہ کو ناپنے لگ گئے، ان کے کلر جانچنے لگ گئے پوری، تو یہ غلط ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ آنکھ کا زنا آپ کا کسی عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا. بہرکہ ہے. تو اس نے دیکھا، اس کی نیت بگڑ گئی. اس نے 1-2 دن چھیڑا بھی. محترمہ ڈاکٹر اہانا صاحبہ، آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ جیسے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے میں تو اپنی ٹانگ توڑوا لوں. ایسے ایسے جملے جیسے آج کل کا دل پہ ایک عاشق سے بولتا ہے کہ تم ہمارے گرل فرینڈ بن جاؤ تو ہم چاند پر چڑھ جائیں گے تارے توڑ کر لاتے. وہ گھر کے چھت پر نہیں چڑھ سکتا رات کو 12 بجے، وہ چاند پر کیا چڑھے. آج کل کا دل پہ عاشق یہی ڈائلاگ مارتا. بازارو لینگویج ہے، معاف کیجیے گا، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. تو بہرک ہے، اس کا یہی ٹپنی تھی. 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے. بالآخر ڈاکٹر اہانا ایک رات میں اپنی ڈیوٹی میں تھی، 12 بج رہا تھا، رات کا وقت تقریباً 12. تو وہ فون پہ اپنی ماں سے بات کر رہی تھی کہ ماں میں ابھی نہیں آؤں گی، 36 گھنٹے کی میری ڈیوٹی ہے، نائٹ شفٹ نہیں ہے. تو اس نے سوچا واہ آج بہت اچھا موقع ہے، نائٹ ڈیوٹی ہے، آج تو شکاری ہم شکار کر سکتے ہیں، آج شکاری فری ہے. گیا اپنے روم میں، 5 بوتل شراب ڈیلی پیتا تھا. لایا تھا ہفتے میں پیتا ہوگا، لیکن اس دن 3 بوتل اور چڑھا کر، شام کو 2 بوتل شراب پیتا، 3 جا کر چڑھا کر آتا. اور تو میں رہتا ہے کہ دیکھیں یہ ڈاکٹر اہانا کہاں جاتی. ڈاکٹر اہانا دیکھا جب 12-1 بجے رات میں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے ایک کانفرنس ہال کی طرف گئی، اکیلے وہاں گئی، اپنے آرام کے لیے بیڈ پر لیٹی، نیند آئی ہوگی. یہ ظالم پیچھے سے گیا، دروازے کو لاک کیا اور پھر اس ڈاکٹر اہانا کو چھیڑنے لگا. اس کی آنکھ کھلی تو ڈاکٹر اہانے نے کہا کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو. وہ چیخنے لگی، چلانے لگی تو تھپڑ مارا زور سے، اس زور سے تھپڑ مارا کہ ڈاکٹر اہانا کے چشمے کا شیشہ اس کے آنکھ میں ٹوٹ کر گھس گیا تھا. اس پر بھی رحم نہیں آیا، اس کو زندہ حالت میں اس کی عزت لوٹی. لیکن جب وہ زیادہ حرکت کر رہی تھی اپنے آپ، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، تو اس کی کلائی ہڈی توڑ دی. اس پر بس نہیں کیا تو مار کر گھوسوں سے اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی، کمر کی ہڈی توڑ دی. وہ لڑکی اب اسی وقت مر گئی تھی. مرنے کے بعد بھی اس ظالم کا، اس حیوان کی حیوانیت شانت نہیں ہوئی. اس معصوم سے ڈاکٹر کا ریپ کیا 5 مرتبہ. 1 گھنٹے کے اندر باہر آتا، اپنے روم میں سو جاتا. بہرک ہے یہ واردات ہوا، ڈاکٹر اہانا مر گئی، اس کا ریپ ہوا، یہ ظالم مرڈرر ہوا اور ریپسٹ ہوا. اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا. لیکن یہاں پر 2 لوگ مجرم بنے اور پورا شہر کلکتہ 2 مہینوں تک آگ میں جلتا رہا. اتنے سارے نقصانات ہوئے. اگر 2 باتوں پر عمل ہو جاتا، 2 باتوں پر، اگر شریعت کی 2 بات جو ہم بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے، اگر ان دونوں باتوں پر عمل ہوتا، عبداللہ سالم 100 مرتبہ قسم کھا کر کہنے کے لیے تیار ہے، 100 مرتبہ قسم کھا کر کہوں گا، پتھر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہو
قیامت تک نہیں مٹے گا، کیونکہ یہ میری بات نہیں ہوگی، قرآن اور حدیث کی بات ہوگی۔ اگر ان دونوں باتوں پر عمل ہو جاتا تو وہ ظالم باکسر، وہ پروٹیکٹر، وہ آدمی، وہ گارڈ کبھی ریپسٹ نہ بنتا، مرڈرر نہ بنتا، اور ڈاکٹر اہانا کی عزت نہ لوٹی جاتی، اور ایک بوڑھے ماں باپ جس کا اکلوتا اولاد ڈاکٹر اہانا بیٹی کی شکل میں ٹرینی ڈاکٹر، سینئر ڈاکٹر تھی، اس معصوم سی بچی کی زندگی ابھی شروع ہونے سے پہلے اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ وہ دو بات کیا تھی؟ وہ دو بات یہ تھی، جب آدمی شراب پیتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے، شراب کی حالت میں ہر وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ کسی کا مرڈر کرنا ہے تو شراب پی لیجئے، مرڈر کرنا آسان ہوگا۔ کسی کو گالی دینا ہے، شراب پی لیجئے، گالی دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو مارنا ہے، تھپڑ مارنا ہے، ماں باپ کو برا بھلا کہنا ہے، بیوی کو اگر گالی دینا ہے، بیوی کو طلاق دینا ہے، تو شراب پی لیجئے، آپ کے لیے یہ نارمل کام آسان ہو جاتا ہے کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان الخمر قد حرمت، شراب حرام کر دی گئی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ تمام کے تمام شیطان کے کام ہے۔ شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ سارے شیطانی کرتوت ہے، یہ سارے شیطانی اعمال ہے، شیطانی افعال ہے، اس لیے ان چیزوں سے دور رہو۔ نبی فرماتے ولا تشرب الخمر، اے نوجوان شراب مت پیو، اس لیے کہ شراب پینے کے بعد عقل کام کرنا بند کر دیتی، شراب پینے کے بعد زنا کرنا آسان ہوتا، شراب پینے کے بعد تمہاری کڈنی فیل ہونے کا چانس رہتا، شراب پینے کے بعد تمہارے کڈنی کے اوپر تمہارا کڈنی میں فیٹ جم سکتا، اور تم مریض بن سکتے ہو، تم بیمار بن سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، تمام برائیوں کی جڑ اگر کسی میں ہے تو وہ شراب میں ہے۔ اگر نبی کی اس بات پر عمل ہوتا تو وہ مرڈرر کبھی بھی مرڈرر نہیں بنتا، وہ ریپسٹ نہیں بنتا، اگر ہمارے نبی کی بات پر عمل کر لی جاتی۔ اسی لیے یجوروید میں کہا گیا نراشن سمباجنم واجنی شیدیرم پوشنم سنمیری میں رتھم ندرگا دوسوا سدانو وشوسم ماترو اہنسو نشپے پرتا۔ اس زمین پر بسنے والے انسانوں کو ستیہ مارگ کا درشن کرانے والا نرا شمس ہوگا، اور نرا شمس کا نام عربی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو شراب نہیں پیتا، اسی لیے اسلام میں شراب پر پابندی ہے۔ میرے ہندو بھائیوں، آپ لوگ بولتے ہیں کہ اسلام میں شراب پر پابندی ہے، عورت کی سر پر دوپٹہ رکھا، برقعے میں رہو۔ برقعے میں رہنے کا مقصد پتا کیا؟ اگر ڈاکٹر اہانا اس کا سر، اگر اس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہوتا، اس کے بال ڈھکے ہوئے ہوتے، رگوید کے منتر کے مطابق ادھے پشیت موپری سنترم پادکو ہر ماتے کوشل کو سماج کے ماؤ اپنی بیوٹی کو چھپاؤ۔ یہ نہیں کہ کٹرینا کیف بن کر کے مارکیٹ میں پھرو بال کھول کر، ناٹ الاؤڈ۔ No beauty and ornament in front of the stranger person. You should not go to the market, open your face. آپ اپنے چہرے کو کھول کر، بال کو کھول کر مارکیٹ نہیں جا سکتے، because قرآن said۔ اسی لیے قرآن میں تقریباً 7 آیتیں پردے پر ہیں، اور حدیث تقریباً 70 احادیث جو پردے کے اوپر۔ کیوں؟ تاکہ بیٹی کی عزت کی رکشا، بیٹی کی سمان، ان کا سمان بڑھایا جائے۔ میرے ہندو بھائیوں، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ کی غلط فہمی دور ہو رہی ہوگی شاید، کیونکہ ہمارے قرآن میں کوئی بھی حکم اور اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر میں کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی اللہ کے نبی کی سنت ایسی نہیں جو انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے۔ وہی ڈاکٹر اہانا اگر ملبوس ہوتی تو اس کی عزت بچے گی، کم سے کم ملبوس نہیں تو آخری حدیث پر عمل ہو جاتی ان المرأۃ عورۃ اذا خرجت استشرقها الشیطان۔ عورت پردے کی چیز ہے، جب وہ باہر جائے تو اکیلے نہ جائے، کیونکہ شیطان پیچھے رہتا ہے، کسی محرم کو ساتھ لے، ملبوس ہو کر جائے پردے، کوئی بچہ ہی کم سے کم ساتھ لے۔ ڈاکٹر اہانا اکیلی تھی، اگر وہ اپنے کسی نرس کو ساتھ میں لے لیتی تو اس کی جان بچ سکتی تھی کہ نہیں بچ سکتی تھی، بتائیے۔ اسی لیے ہمارے نبی کی حدیث 1458 سال کے لیے نہیں تھی، آج کے لیے بھی، قیامت تک کے لیے۔
دنیا کی برائی کا خاتمہ اگر پاسبل ہے تو اسلام کے پلیٹ فارم سے بہت آسان ہے. لوگ صرف بدنام کرتے ہیں کہ نہیں مولانا ٹوپی ٹوپی، یہ ٹوپی معمولی سمجھتے ہیں. اس ٹوپی کی پتہ کیا تحقیق ہے؟ ڈاکٹر ریچرڈ از بلانگ ٹو امریکہ. ڈاکٹر ریچرڈ تحقیق کرتا ہے کہ اس ٹوپی کے بڑے فوائد ہیں، دنیاوی فائدہ، اخروی تو ہے ہی. ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں، ہم کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا اس زمانے میں. دنیاوی کیا فائدہ ہے اس ٹوپی کی؟ جو لوگ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ان کو آپ عقلی باتیں کہہ کے سمجھائیے تو بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں. چونکہ وقت بھی کافی ہوتا جا رہا ہے، میں اپنی بات بس سمیٹ رہا ہوں. میری بات چونکہ تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، کیا کیجیے گا. ابھی بڑے بھائی پروانہ صاحب بھی بولے کہ ایک تک چلیے، بس یہ جو 2-3 باتیں ہیں میں اس کو سمجھا کر پوری کرتا ہوں اور بیٹھیے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. ورنہ کل تو میں ہوں نہیں، میں کل اتر پردیش میں تھا اور میں لکھنؤ پٹنہ ہوتے ہوئے آپ کے یہاں پہنچا اور میں کل رات 10 بجے کا کھانا کھایا ہوا تھا، آپ کے یہاں کا کھانا کھایا. لوگ بولتے ہیں نا کہ مولانا عبداللہ صاحب پیسہ اتنا کیوں خرچہ ہوتا ہے جلسوں میں، مقررین شعراء. ان کی طرح سفر کر کے دیکھو، نانی یاد آ جائے، آپ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے. بہرکیف سفر میں پیسہ خرچہ ہوتا. ہم اگر کل لکھنؤ میں تھے، اتر پردیش میں تھے، تو کوئی دنیا کی وندے بھارت تو ہے ہی نہیں لکھنؤ سے لے کر ادھر نہیں ہے. وندے بھارت پہ بیٹھ کر آ سکتے تھے. ٹرین میں آئیے تو ٹرینیں لیٹ ہے، لیکن ٹرین پر آپ پروگرام کل کا وہاں کا کر کے آپ 3-4 بجے فری ہوئے تو یہاں کیسے پہنچیں گے مولانا؟ یہاں کیسے پہنچیں گے 8 بجے تک، 9 بجے تک؟ ہم 8-8:30 بجے اتر گئے تھے سہرسہ، تو اس کے لیے ہم کو فلائٹ کا سہارا ہے. جہاں پروگرام تھا وہاں سے 4 گھنٹے کی دوری ہے لکھنؤ کی. بائی کار رات کو سوئے نہیں، پروگرام کیے وہاں پہنچے. کہاں؟ سپول جانا ہے، وعدہ کیا الکریم اذا وعدہ اوفوا بالعہد، وعدہ کیا جانا ہے. ان سے پیسے ہم نے لیے تو ٹکٹ کے لیے ہم نے 10 روپے لیا ہے، ہمارا ٹکٹ میں خرچہ ہوا 12 روپے، ہم نے بھی اپنے پاکٹ سے لگا دیا. چلیے پروگرام ختم ہوا، نکلے فوراً ایئرپورٹ پہ پہنچے. ناشتہ کرنے کا ٹائم نہیں، فوراً بورڈنگ چالو، وہاں بیٹھے. ایئرپورٹ سے 1.5 گھنٹے میں تقریباً 1.25 گھنٹے میں پٹنہ پہنچے. فوراً ویشالی پکڑنی، اگر وہ ٹرین نہیں پکڑیں گے تو یہاں نہیں پہنچ پائیں گے. دوڑم دوڑ، وہ 25 کلو کا بیگ لے کر بھاگتے ہوئے ٹرین پکڑے. فون بھی کیا ہم نے کہ بھئی یہاں سے ایسے آ رہے ہیں. اس کے بعد آئے تو وہ آپ کے وہ پینٹری کارڈ میں ہم نے سوچا کہ کچھ کھانے کو ملے گا. پوچھا بھیا کچھ کھانے کو ہے؟ پینٹری کارڈ والوں کہاں؟ بولا مولانا آج چھٹ پوجا سب خالی ہو گیا. تو ایک لیڈیز، آپ کو تعجب ہوگا ہندو بھائیوں، میں اسی وقت میرے آنکھ میں تھوڑے آنسو آنے لگے. مظفر پور کے بعد میں نے پینٹری کارڈ والے سے پوچھا کہ بھیا کچھ ہے آپ کے پاس، ذرا نکالیے لے کے آئیے. بولا مولانا سے بچہ ہے. میرے سامنے میں ایک لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی، عمر دراز تقریباً 50-55 سال کی ہوگی. اپنی چھوٹی بچی کو سہرسہ کالج کسی اسکول میں چھوڑنے آ رہی تھی. وہ محسوس بھانپ تھی اس عورت نے. اس عورت نے کہا کہ بھیا میرے پاس چپس ہیں، لے لیجیے کھا لیجیے. اس عورت نے مجھے دیا کھانے کے لیے. یہ ہے ہندو مسلمان، اس کو بولتے ہیں گنگا جمنی تہذیب، اس کو بولتے ہیں ہندو مسلمانوں کی یکسانیت. انسانیت کا جو رشتہ ہے یہ ہے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ ٹوپی والا ہے کہ داڑھی والا ہے، کیوں دیں اس کو؟ بالکل نہیں دیں گے، بھوکے مرے گا جو ہوگا. میرے دل سے دعا نکلی کہ بھئی ایسے ہی ہندوستان، ہمارے پورے بھارت کے اندر یہ ماحول، یہ فضا قائم ہونا چاہیے. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، بلا مبالغہ چیک کر سکتے ہیں. میرے سیٹ نمبر 25 کے سامنے میں جو لیڈیز وہ 23 اور 24 اس میں شاید 27 یا 28 میں بیٹھی ہوئی، اس کے اندر میں اسی کا ٹکٹ ہوگا. بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ مولانا یوں ہی بول دیتے ہیں. ضرورت نہیں ہے مجھے فائرنگ کرنے کی، بلکہ جو پیش آیا وہ بولتا ہوں. اب بتائیے اتنا وہاں سے 4 ویلر سے لکھنؤ، لکھنؤ سے بائی فلائٹ وہاں سے پھر بائی کار، بائی اولا ویشالی یعنی حاجی پور، حاجی پور سے بائی ٹرین سہرسہ، سہرسہ سے پھر بائی کار یہاں آ کر یہاں میں نے کہا کہ بھئی اب مجھے کھانا کھلاؤ. تب مجھے یہاں کھانا ملا. سونا غائب، ابھی تک سوئے نہیں ڈھنگ سے، ٹرین میں نیند نہیں آتی. تو اب اگر کوئی آدمی کسی کو بھائی 10-5 روپے دے رہا ہے بڑھا کر، اس کے پیچھے اگر خرچہ ہو رہا ہے تو لوگوں کو آبجیکشن نہیں کرنا چاہیے. ہم اگر نہیں پہنچتے
تو آپ سے ملاقات نہ ہوتی، اور ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ ہمیں آپ سے سیکھنے کو ملا ہے اور آپ کو ہم سے سیکھنے کو ملا. بہت ساری وہ باتیں جو آپ نہیں جانتے ہیں ہم جانتے ہیں، ہمارے ذریعے اللہ آپ کو پہنچانا چاہتا. خیر، لوگ بولتے ہیں تو ان کے لیے خیر یہ جواب تھا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں ہم پہنچے، کل وہاں تھے، آج یہاں، پھر کل چلے جائیں گے کٹیہار، پرسوں چلے جائیں گے کہاں پروگرام کر کے بستی سے پھر چلے جائیں گے مراد آباد، 11 کو 12 کو پھر چلے جائیں گے گونڈا، 13 کو پھر آ جائیں گے بیتیا چمپارن، 14 کو پھر چلے جائیں گے اتر دیناج پور، 17 18 کو علاقے کے اندر میں، 18 کو اتراکھنڈ، لکھیم پور. جی ہاں 17 لکھیم پور. آپ کو یاد ہے بتائیے. یعنی یہ مہینہ ایسا رہتا ہے، تقریباً ہمارے جتنے بھی شعراء ہیں، جتنے بھی مقررین ہیں، وہ پروگرام میں جاتے ہیں. اور سفر ہر کوئی نہیں کر سکتا، ہم لوگوں کو تو خیر عادت ہو گئی ہے، اگر 48 گھنٹے بھی جاگنا پڑے تو ہم لوگ جاگ جائیں گے، اب ایسی عادت ہو گئی. اسی چوک میں ہماری 20 تاریخ کو کار ایکسیڈنٹ ہوا، مرتے مرتے بچے اللہ نے بچایا. 90 کی اسپیڈ میں گاڑی تھی، گاڑی میں ہی چلا رہا تھا، لیکن 10 کلومیٹر دور ہم نے اپنے ڈرائیور کو پکڑایا کہ بھیا آپ لے لو. کم وقت ڈرائیور سو گیا، اسٹیئرنگ میں سے پکڑ کر ایسے سو گیا، ایسے بالکل ایسے ہی سوتا ہے وہ، کبھی بھی سوتا ہے. پہلے بھی سوتا تھا. اس کی ایک بری عادت یہ ہے کہ وہ میرے قریب رات کو عموماً گاڑی میں چلاتا ہوں، کہیں پر بھی جاؤں میں ہی چلاتا ہوں. بری رات کا جگہ پہنچ چکے، مجھے تو پتا ہے کہ مجھے کب نیند آ رہی تو گاڑی روک کر میں سو جاؤں گا یا ڈنڈ بیٹھک لگا لوں گا. لیکن ڈرائیور لوگ تو تکلف میں چلاتے ہیں. حضرت کو جانا ہے، ایئرپورٹ پہنچنا ہے، اسٹیشن پہنچاؤ، پتا چلا کہ اسٹیشن کے بجائے وہ گڈھے میں پہنچا دیتے ہیں، جیسا اس دن ہوا. اس دن ہم 2 رات کی جگہ ہوئے، پروگرام کر کے 1.5-2 گھنٹے کی اسپیچ بھی ہوگی. انہوں نے کہا کہ مولانا چلیے نکلتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو نکلتے ہیں. ہم نے کہا گاڑی میں چلاؤں گا. 100 کلومیٹر ہم نے چلایا. ہم نے سوچا کہ اب تو گھر کا قریب آ گیا. ڈرائیور بولا ہاں اب ہم کو دے دیجیے. قریب میں جب بھی بیٹھتا تھا بغل کی سیٹ میں تو 5 منٹ میں اس کے خراٹے شروع ہو جاتے تھے. اس کو اتنی نیند آتی. لیکن یہ ہے کہ گاڑی اچھا چلاتا، رات کو بھی بہت دور دور سے آیا ہے، اس کو ہم نے وہ کیا بنایا تھا. اس دن کیسے گاڑی پیٹرول ڈال کے وہاں دھلا کے ہم نے اس کو اسٹیئرنگ پہ بٹھایا. ہم کو آگے بیٹھنا تھا تو ہم آگے بیٹھے نہیں، ہم پیچھے جا کے لیٹ گئے، سو گئے. آگے اگر بیٹھتے تو شاید میری یہ ٹانگ دونوں ختم ہو سکتی تھی. وہاں پر آگے نہیں بیٹھے تو اللہ کو بچانا تھا، تو ہم پیچھے جا کے سو گئے. 10 یا 15 کلومیٹر چلا ہوگا، 80-90. میری گاڑی کی ہائیسٹ اسپیڈ 90 ہے. بھلے ہی گاڑی میں 220 رہتا ہوں لیکن ہم 90 سے اوپر نہیں بھگاتا. رات کے موسم میں فری رہتا تو چلو بھائی تیزی سے چلو، ورنہ ہمارے نوجوان تو دن میں بھی اپاچی کو کپاچی بنا دیا. 150 کی اسپیڈ میں، 140 کی اسپیڈ میں گاڑی چلاتے ہیں، سڑک کے بجائے گاڑی کھیت میں چلنے لگتی ہے. تو وہ 90 کی اسپیڈ میں گاڑی کی 4 لائن خوب تیزی سے گاڑی چل رہی تھی. لیکن جب وہ گڑھے میں جا کر گری ہے 15 فٹ گڑھے میں کھائی میں، تو میں جو پیچھے سویا ہوا تھا تو اوپر جا کے دھام جسے لگا، وہاں سے پھر جا کر اس سائڈ میں کھڑکی میں لگا، پھر ادھر جا کے لگا. اللہ کو بچانا ہوتا. 2 دن پہلے میں نے پیچھے کے لیے بیڈ منگایا تھا گاڑی کا. گاڑی کا ایک بیڈ آتا ہے پیچھے، ایئر بیگ آتا ہے، وہ ایئر بیگ ہم نے منگایا تھا تو اس کو ہم نے کھلا کر کے بچھا دیا. اس کی وجہ سے اللہ نے بہت میری حفاظت فرمائی کہ مجھے چوٹ لگی، صرف گردن پہ چوٹ لگی، ذرا سا یہاں پر آ. ہم نے کہا کیا ہوگا؟ اس ڈرائیور کی آنکھ کہاں کھلی پتا ہے، یہ نہیں کہ بھائی گاڑی ڈس بیلنس ہوتی تو آنکھ کھل جاتی، نہیں، اس کی آنکھ وہاں کھلی جہاں گاڑی جا کے گر گئی دھم سے، تب آنکھ کھلی. ہماری جیپ نکل گئی. 5-10 سیکنڈ ہماری وہ کیسی گزری کہ ہم نے کہا کہ بس آج تو گئے، یا تو ٹرک کے نیچے آئے ہیں یا تو کہیں کسی پل کے نیچے گئے. دیکھ رہے تو نیچے کھائی. ہم اس سے پوچھ رہے گاڑی کہاں ہے؟ بولنا آنکھ لگ گئی تھی ہماری حضرت. ہم نے کہا کہ ابھی بھی تم سو رہے تھے، آنکھ تمہارا لا. یعنی کم سے کم 2 منٹ سویا ہے. 2 منٹ سونے کی وجہ سے ایکسیلیٹر اس کا پیر سے ہٹا تو گاڑی دھیمی ہو گئی رفتار. اگر تیز اسپیڈ میں ہوتی تو گاڑی میں آگ بھی لگ سکتی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا. بہرکیف ان سب چیزوں پر دھیان رکھیے آپ لوگ. تو یہ اس طرح کے حادثات ہوتے رہتے ہیں. بات کہاں چل رہی تھی؟ جدھر کی ادھر ہو جاتی ہے ساری باتیں، تبدیل وہ ذہن سے نکل گئی. بہرکیف تو ایک لمبے سفر کے بعد آپ کے بیچ حاضر ہوئے اور بہت ساری وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں علماء کرام کی زبانی، جس پر ہم سب کو عمل کرنا نہایت ہی ضروری. بالکل آف ہو گیا.
کیا چیز؟ پردہ اور ٹوپی. ہاں جزاک اللہ، شکریہ، جزاکم اللہ خیرن جزا. ٹوپی کے اوپر جب اس ڈاکٹر نے ریسرچ کیا تو اس نے کہا کہ یہ ٹوپی آپ سے پوچھے گا کہ وائی ڈو یو ویئر دس ٹوپی، آپ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے سنت تو ہے دنیاوی کیا، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ لو سے بچا جائے. لو جس جگہ پر لگتا ہے اس جگہ کو پروٹیکشن دے دیجئے، کپڑے سے لپیٹ دیجئے. اور لو تحقیق کی گئی لو سب سے پہلے کہاں پر اٹیک کرتا ہے؟ اس جگہ پر، سر کے اس حصے پر. یہاں پر اگر زیادہ حرارت اور گرمی پہنچے تو آپ کو لو جیسی مہلک بیماری لگ جائے گی. جیسے جونڈس آپ کے لیور تک پہنچے تو ڈیفینیٹلی یو ول ڈائی. ایسے ہی آپ کی یہ مہلک بیماری لو ہے، اگر آپ کو لگ جائے سر پر تو آپ ڈیفینیٹلی یو ول ڈائی، آپ کو مرنا پڑے گا. اس کا کوئی علاج نہیں. اس ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا ایک ہی علاج ہے. جو لوگ اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھتے، جو لوگ اپنے سر کو لپیٹ کر رکھتے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ راجستھان کے اندر جو لوگ بڑی بڑی پگڑیاں باندھتے ہیں، پرانے لوگ کیوں باندھتے ہیں؟ چونکہ راجستھان میں سب سے زیادہ گرمی ہوتی، اس گرمی سے بچنے کے لیے آج بھی وہاں پر پرانے لوگ پگڑیاں باندھتے. تو اس ڈاکٹر نے تحقیق کی کہ جو لوگ ٹوپی یوز کرتے، جو لوگ کیپ یوز کرتے، اس کو کتنی بھی گرمیوں میں کھڑا کر دو، آپ دیکھیں گے کہ پولیس والا اگر کہیں شدت کی گرمی میں دھوپ میں کھڑا ہے تو وہ سر پر کیپ یوز کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سر کو گرمی سے بچایا جائے. اس ڈاکٹر نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کنٹینیو کیپ یوز کرتا ہے گرمی کے موسم میں تو اس کو کبھی بھی لو جیسی مہلک بیماری نہیں لگ سکتی. دنیا کے لوگوں، نبی کو بدنام کرنے سے نہیں ہوگا. نبی پاک علیہ السلام کے ایک ایک سنت پر دنیا کی بڑی بڑی مسائل کے، بڑے بڑے سمسیا کا سمادھان موجود ہے. اگر مہلک بیماری سے کوئی چیز بچاتی ہے تو ہماری یہ ٹوپی بچاتی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ صرف ٹوپی سنت نہیں ہے، بلکہ ٹوپی بڑی عبادت سے بچنے کا ایک طریقہ بھی ہے جو اب سے 1458 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. لوگوں، مسلمانوں، آج ضرورت ہے اپنی شریعت پر عمل کرنے کا. آج ضرورت ہے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا. ورنہ جلسہ کر لو، اگر شریعت سے محبت نہ ہو جلسہ کرو. نوجوانوں، آپ کی زندگی میں نماز نہ آئے، لاکھوں کانفرنس کر لو، آپ رام لیلا میدان کو بھر دو اور پٹنہ کے اندر گاندھی آڈیٹوریم کو بھر دو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے اندر تبدیلی کے لیے کوشش نہیں کریں گے. صحابہ کرام کو یوں ہی خطاب نہیں ملا تھا. صحابہ کرام غلام بنے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق بنے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت ابو دجانہ ہیں، جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی کو تیر لگنے والا تھا، جا کر آپ سے چمٹ گئے، پیچھے پیٹ پشت میں دیکھا 90 تیر لگے ہوئے. نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ دجانہ سینے کو تیر کی طرف کیوں نہیں کیا، میرے طرف سینہ کیوں کیا، ذرا بتاؤ. انہوں نے کہا کہ محمد، آپ سے محبت ہے، آپ کی ذات سے محبت ہے. اگر آپ کو ذرہ برابر تکلیف پہنچے، آپ کی سنت پر اگر ہم عمل نہ کریں تو ہماری یہ زندگی بالکل برباد، ہماری یہ زندگی بالکل بیکار ہے. اگر سامنے سینہ کرتا اور ہم تیر کو دیکھ کر اگر ڈر جاتے تو آپ کو، ہم ہٹ جاتے تو آپ کو تکلیف پہنچ سکتی تھی. تو اگر آپ کو اتنی بھی محبت نہ ہو تو میرے مسلمانوں، تو پھر مسلمان بننے کا، کہلانے کا کوئی حق اور ہم کو وہ نہیں بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح لفظوں میں کہا، کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ اگر تم محبوب بننا چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول کو کی تو اس کی اتباع بہت زیادہ ضروری. ایک بات رہ گئی تھی بیچ میں، وہ پوری کرتا چلوں. وہ یہ کہ اکبر بادشاہ کے زمانے کے اندر میں اکبر بادشاہ بڑا دیندار تھا، لیکن ہمارے دانشور طبقہ 4 علماء کی لڑنے کی وجہ سے، ایک بہت کڑوی بات کہہ رہا ہوں، علماء کرام کی فیل ہے، محفل ہے اسٹیج پر، آپ بھی، عوام نہیں لڑتی، علماء ہی لڑتی. عوام تو بیچارہ ساتھ میں، کبھی میرے ساتھ میں اور اگر اسلم پروانہ صاحب لڑیں گے تو کچھ لوگ میرے ساتھ ہو جائیں گے، کچھ لوگ اسلم پروانہ کے ساتھ ہو جائیں گے جو ان کے. تو ایسا ہے، علماء لڑتے ہیں. یہ بات بہت کڑوی آپ کے گلے سے نیچے نہیں اترے گی لیکن حقیقت ہے.
جب ہمارے دانشور طبقہ ان کے اندر کمی آتی ہے، تھوڑی سی کمی آئے تو بہت بڑا فساد پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں بٹے کہ نہیں بٹے، ہمارے گاؤں میں ہم بٹے ہوئے ہوتے ہیں، سماج میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری بڑی تنظیمیں بٹی ہوئی دو جگہ پہ ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں کے ساتھ، ہم فلاں کے ساتھ ہیں، قوم کو بانٹ دیا، عوام کو بانٹ دیا، اللہ کی طاقت بٹ گئی، ہر جگہ پر بٹ گئے نا۔ تبلیغی جماعت بھی دو پہاڑوں میں بٹ گئے، جمعیت علماء بھی بٹ گئے، مسلم پرسنل لا کے اندر بھی اب کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے تو شریعہ کے امیر بھی دو ہو گئے، جھارکھنڈ کے الگ ہو گئے یا بہار کے الگ ہو گئے، تو ہمارے علماء میں بھی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ لاکھ کانفرنس کر لیجیے، اگر اتحاد نہ ہو تو آپ بولیے کہ ہم حق پر ہیں، وہ حق پر ہے، نہیں ہو کوئی فائدہ نہیں۔ اس امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، عوام میں کوئی بگاڑ نہیں، عوام متحد ہے۔ آپ لڑتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر وہ لڑتے ہیں، اسی لیے خدا کے واسطے میں میں نے بولا ہے ابھی، چونکہ اکبر بادشاہ کے دربار میں جو 4 بڑے علماء تھے، شیخ عبد النبی مخدوم الملک، عبد القادر ملا عبد القادر بدایونی، شیخ عبداللہ سلطان پوری، یہ 3-4 بڑے نام لڑنے لگے تھے اس لیے کرسی کے لیے کہ مجھے بادشاہ کے قریب والی کرسی ملنی چاہیے، تو بادشاہ کو نفرت پیدا ہونے لگی، یہ علماء کیوں لڑتے ہیں؟ اس کے بعد برہمن لوگ جب بھی آتے تھے تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے، آپ آگے بڑھیے، آپ بات کیجیے بادشاہ سے، وہ لوگ توحید کی بات ہی سلیقے سے کرتے تھے۔ اور ہمارے علماء اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی کیونکہ یہ بواسیر کا مریض ہے، یہی الزام۔ ملا عبد القادر کی کتاب پڑھی، ہمارے علماء اگر مجدد الفسانی کی کتاب نہیں پڑھتے ہیں آپ تو کہیے تذکرہ مجدد الفسانی، بالآخر اتنی نفرت پیدا ہو گئی اکبر کو، جو ایک وقت میں حدیث پڑھنے سننے کے لیے فتح پور انوپ تالاب آج بھی موجود ہے، ارد گرد میں وہاں پر عمارت بنی ہوئی ہے، حدیث کی تعلیم ہوتی تھی، لیکن جب علماء لڑنے لگے، یہ کہتا تھا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی بادشاہ کیونکہ یہ بواسیر کا مریض ہے، وہی عالم کہتے تھے کہ سر بادشاہ صاحب اس کے پیچھے نہیں ہوگی کیونکہ یہ اپنے باپ کا نافرمان بیٹا ہے۔ ایک دوسرے پر کفر جیسا آج ہو رہا، ایسا ہوا تو اکبر بادشاہ کی نظروں سے علماء گر گئے اور ملا عبد القادر کو کہا کہ اے ملا عبد القادر، آج کے بعد میرے دربار میں ایک بھی عالم دین نہیں دکھنا چاہیے۔ کہا کون دکھیں گے؟ کہا کہ ہمارے برہمن ہیں، عیسائی ہیں، کرسچن ہے۔ وہ لوگ بڑی محبت سے بات کرتے تھے، ہوتے ہوتے یہ ہوا ان کے کہنے پر ایک نئی شریعت، ایک نیا دین لایا۔ 5 وقت جہاں نماز ہوتی تھی تو 5 مرتبہ سوریہ نمسکار نافذ کیا، مدرسہ جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی تھی بند کر دیا گیا، شراب کے اڈے کھولے گئے، لڑکیوں کو اس میں ڈپوٹ کیا گیا، لڑکیوں کو شراب کے جام دینے کے لیے جوا خانہ بنایا گیا، جوا، نوجوان آؤ پیسہ لو جوا کھیلو، یہ ساری چیزیں ہوئی اور بھی بہت سارے خرافات، لیکن پوری طاقت لگا دی اکبر بادشاہ نے مدرسہ کو مٹانے کی، مسجد پر پابندی لگائی، نماز پر پابندی لگائی اور جناب شراب کو عام کیا۔ لیکن وہیں پر پھر ایک عالم دین نکلے، الحمدللہ علماء ہی پھر سدھار تھے، ایک عالم دین پیدا ہوئے، اس عالم دین کا نام، اس عالم دین نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، نہیں ڈرا کہ سامنے بلڈوزر والا ہے، کہ سامنے کوئی لال بجکر ہے، نہیں ڈرا، ڈائریکٹ اس کے پی اے سے کہا، اکبر بادشاہ کا پی اے ملا عبد القادر بدایونی، اس سے کہا کہ اے ملا عبد القادر، نہیں ابو الفیض فیضی، وہ تھا اس کا پی اے، یہ اتنا بڑا عالم دین تھا کہ اس نے پورے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، ایک بھی نقطہ نہیں تھا پوری تفسیر میں، بنا نقطے کا یہ صلاحیت اللہ کسی کو دیتا۔ ایک ہادی عالم نبی کی سیرت پر کتاب ہے پاکستانی کسی عالم کی، اس میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے، تو وہ پی اے تھا۔ ابھی کچھ سالوں پہلے تقریباً سن 2010 کی بات ہے، ہمارے اتر پردیش میں جہاں مدرسہ تھا، جہاں میں نے پڑھا، میں صوبے بہار اور جھارکھنڈ کے طالب علموں کا بزم تہذیب الکلام کا میں ادھیکش تھا، تو وہاں پر مہینے میں پرچہ نکلتا، کمپٹیشن ہوتی پڑھائی میں، بہار کے لوگ اور اتر پردیش کے نوجوانوں میں کمپٹیشن ہوتی،
تو وہاں اتر پردیش کا ایک طالب علم نے کم سے کم 100 لائن میں ایک مضمون لکھتا ہے اور ایک بھی نقطہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے نام میں اس کا نقطہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بہار کے بچے میں کوئی صلاحیت تھوڑے نہ ہے، یہ دیکھو ہم نے غیر منقوط یعنی ایک ایسا مضمون لکھا جس میں نقطہ نہیں۔ تو بچے ہمارے پاس آئے کہ مولانا عبداللہ صاحب، امام صاحب میں امام بھی تھا، مولانا عبداللہ بھائی یہ دیکھیے، اور ہم سب کو چڑھا رہے ہیں، کہہ رہے کہ بہاری صرف کھاتا ہے سوتا ہے، کچھ کام نہیں کرتا ہے، صلاحیت نہیں ہے پڑھنے میں۔ حالانکہ بہار کے بچوں سے بھارت کے مدارس آباد، بہار کے محنت مزدور کش لوگوں سے ہمارے بھارت کے کنسٹرکشن کی دنیا کو آسان کیے ہوئے بہار میں محنتی لوگ ہوتے، کسی بھی فیلڈ میں ہو تو محنتی ہوتے۔ الحمدللہ ہمیں اس بات پر گرو ہے کہ بہار نے بڑے بڑے مجاہدوں کو پیدا کیا، بہار میں بہار کی ایک بڑی تاریخ رہی، اس لیے دنیا بہار کو نہیں بھلا سکتی، بہاریوں کی محنت کو نہیں بھلا سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا عبداللہ بھائی یہ دیکھیں مضمون ہمارے ذہن میں بھوت سوار ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بہاریوں کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی۔ ہم دماغ لگانے لگے، ہم نے ایک نہیں جناب، ایک مضمون لکھا غیر منقوط، اور ہم نے یہ چیلنج کیا کہ میرا نام اصل نام محمد سالم ہے، عبداللہ بعد میں پڑا میرا نام۔ میں نے کہا کہ اس کے مضمون میں جو نام تھا اس میں نقطہ تھا، میرے نام میں نقطہ نہیں، محمد سالم ارریا بھی یا خلاص مریا وایا ضروری۔ ہم نے کہا کہ میرے نام میں بھی نقطہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کہیں سے دیکھ کر لکھا۔ ہم نے کہا کہ بولو کس عنوان پر لکھنا ہے، میں بتا لکھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹ پہ لکھو اور طالب علم کے اوپر لکھو۔ اب طالب علم میں بات کے اوپر نقطہ ہے، اب کیسے لکھیں گے؟ طالب علم اور کرکٹ کے اوپر کیسے لکھیں گے؟ تو طالب علم کے لیے ہم نے ایک جملہ لایا، مدارس کے لڑکے اور کرکٹ۔ ایک نہیں جناب، آپ کے اس بھائی نے، میں نے شاید کہیں اس کا چرچا نہیں کیا، پہلی بار کر رہا ہوں اپنی اسٹیج کی دنیا میں، 8 مضمون آپ کے اس بھائی نے لکھ کر اتر پردیش کے نوجوانوں کو بتایا کہ دیکھو بہار میں ایسے بچے بھی ہوتے ہیں۔ 8 مضمون جس میں نقطہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نقطہ نہیں تھا۔ اللہ کے اسم سے وہ کرم والا ہے، بسم اللہ کا ترجمہ ہو گیا، بتائیے نقطہ نہیں، اللہ کے اسم سے وہ کرم والا ہے، ایک بھی نقطہ نہیں ملے گا اس کے اندر میں۔ ہم نے یہ ترجمہ کیا، یہ ٹرانسلیشن کیا۔ بہرکہ اکبر کا جو پیے تھا وہ تھا ابو الفیض فیضی سے عالم دین مجدد الفسانی نے کہا کہ ابو الفیض اپنے بادشاہ کو کہنا اکبر بے دین است اعتبار نظارت، اکبر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے دین کی اہمیت ہے، اللہ کی شریعت کی اہمیت نہیں مٹا سکتا۔ اکبر پوری طاقت کو لگا چکا تھا مدرسہ بند کروانے میں، لیکن اللہ نے مجدد الفسانی کو کھڑا کیا۔ آج اتر پردیش میں مدرسوں پر بلڈوزر چلانے کی کوشش کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سپریم کورٹ کو کھڑا کیا۔ ہندو بھائیوں گیتا میں ہے یدا یدا ہی دھرمسya گلانربھوتی بھارتا اب یدھانم دھرمسya تداتمانم سرجامہم۔ جب جب راون آتا ہے تو ایشور کسی رام کو کھڑا کرتا ہے، جب جب پانڈو کورو آتا ہے تو ایشور پانڈو اور کرشن کو کھڑا کرتا ہے، جب جب اندھکاسر آتا ہے، درگم راکشس آتا ہے، تب تب پرماتما درگے ماتا کو کھڑا کرتا ہے، جب جب اندھکاسر آتا ہے تب تب کالی کا اوتار لے کر درگے کو کھڑا کرتا ہے، جب جب ظالم آئے گا بلڈوزر بن کر تو رب کریم نے اس وقت سپریم کورٹ کو اوتار بنا کر کھڑا کیا اور کہا کہ مدرسہ پر حق ہے، مدرسے کے اندر میں کوئی غلط گتیویدھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ایشور کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا یہ نظام ہے، جب کہیں پر کوئی باطل چمکتا دمکتا ہے تو اللہ حق کو کسی نہ کسی شکل میں ضرور بھیجتا۔ ہمیں چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اس دین کا، شریعت کا ملیہ میٹ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر ہوگا تو ہمارے اور آپ ہی کی لوگوں کی کچھ عمل کی وجہ سے۔ 2-3 منٹ میں ایک بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں۔ ابھی ایک قانون بنا، کون سا؟ وقف بورڈ کے اندر تبدیلی کا۔ 30 وقف بورڈ ہے ہمارے بھارت میں، لیکن صرف مسلم وقف بورڈ کو بدلنے کی کیوں بات کی گئی؟ پتہ ہے کیوں کی گئی؟ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ قانون ہے، سن لیجیے۔ تکوینی نظام اللہ کی طرف سے سیٹ ہوتا ہے ہمارا عمل کی وجہ سے۔ ہمارے بھارت میں کتنی وقت کی پراپرٹی ہے؟
9.5 लाख एकड़ जमीन है हमारी मतलब मुसलमानों की, टोपी और दाढ़ी वालों की। मस्जिद के नाम है, कहीं मदरसों के नाम है, कहीं पर कौम के नाम है। 9.5 लाख एकड़ जमीन, उनमें से 4.5 लाख एकड़ जमीन बाज़ाब्ता वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। लेकिन पता है वक्फ बोर्ड की जो आमदनी है, किसी मदरसे में जाता है, किसी मदरसे में नहीं जाता। किसी मस्जिद के इमाम को मिलता है, उसकी तनख्वाह अच्छी मिलती है, कहीं पर है तो 2000, 3000, 4000 है, वक्फ बोर्ड की तरफ से मिलती है नहीं। अगर वक्फ बोर्ड की सारी प्रॉपर्टी का इनकम सही ढंग से आ जाए तो मदारिस में अगर किसी एक मदरसे का करोड़ों का बजट है ना 1 साल का, तो उसको भी वक्फ बोर्ड चला सकता। भारत में इतनी जमीन है। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी संस्था जो है वक्फ, ये जमीन के माध्यम से वक्फ बोर्ड है। पहले पर डिफेंस है, इंडियन आर्मी, दूसरे पर रेलवे, तीसरे नंबर पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड है। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी वक्फ बोर्ड नहीं है जितनी भारत के पास भारत के मुसलमानों का। लेकिन इन पैसों को कौन लूटा पता? वक्फ बोर्ड के पैसों के ऊपर कौन दलाल? हमारे उलमा और हमारी संस्थाएं मेहनत कर रही है, दुआ करता हूं कि ये लोग कामयाब हों। लेकिन पता है जो कोशिश हो रही बचाने के कानूनी वो तो हो रही, लेकिन उससे पहले हमें खुद सुधार पैदा करना होगा। महाराष्ट्र में 1 लाख एकड़ जमीन है। 1990 से लेकर सन 2002 तक तकरीबन कितने हजार, 11,000 करोड़ रुपए की जमीन बेची गई वक्फ बोर्ड की। बेचने वाला कौन? मुसलमान। वक्फ बोर्ड की जमीन बेची जा सकती? नहीं बेची जा सकती। जैसे आपके मस्जिद की जमीन वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड का मतलब वक्फ की है। जब कोई जमीन मस्जिद के नाम पर वक्फ हो जाए तो वो जमीन के लिए रहेगी, क़यामत तक उसको कोई बेच नहीं सकता। ऐसे वक्फ की जमीन। लेकिन वहां पर बेचने वाला कौन? टोपी और दाढ़ी वाला था ना। बची कितनी जमीन है? 70,000 एकड़ जमीन गैरों के कब्जे में है। 30,000 एकड़ जमीन सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास है। इन 30,000 एकड़ जमीन पे जो सिर्फ टावर लगाए ना, मोबाइल का टावर, उनसे जो सालाना इनकम है, रेंट जो किराया आता है, 10 करोड़ रुपए सालाना आता है। बताइए 10 करोड़ रुपए से महाराष्ट्र के सारे मदारिस चल सकते हैं कि नहीं चल सकते? वहाँ के इमामों को अच्छी तनख्वाह मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? आज हमारे पास में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं। आज आपको डॉक्टर बनना है, इस्लाम ने मना नहीं किया। मुसलमानों में डॉक्टर बनाने का रिवाज कम है क्योंकि मुसलमानों के पास पैसे नहीं है। आप किसी भी नीट की तैयारी करेंगे तो 2 साल में आपको 2, 2.5, 3 लाख रुपए चाहिए नीट की तैयारी के लिए। हमारे वक्फ बोर्ड ने, हमारी बड़ी बड़ी तंजीमों ने कोई संस्था कायम क्यों नहीं किया? चलिए आपने कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया, लेकिन जो हमारे मदरसे हैं उन मदरसों में पैसा पहुंचना चाहिए वक्फ बोर्ड का। हमारे मकतब में उलमा क्यों चंदा करेंगे? हमारे मदारिस में उलमा डबल मेहनत क्यों करेंगे? हमारे अइम्मा किराम क्यों 5-10 हजार रुपए में अपनी जिंदगी गुजारेंगे? क्या उनको गाड़ी पे बैठने का हक नहीं है? क्या उनको 4 व्हीलर पे चलने का हक नहीं है? क्या उनको बेहतर से बेहतर जिंदगी गुजारने का अधिकार नहीं है? उनके सीने में तड़पता हुआ दिल नहीं है? क्या उनको शौक नहीं है कि भाई मोबाइल अच्छा रखें, खाना अच्छा खाएं, कपड़ा अच्छा पहने? क्यों? इससे हो सकता था वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी से, वक्फ बोर्ड की आमदनी से भारत के मुसलमानों की गरीबी दूर की जा सकती थी, लेकिन नहीं की। जितने भी लोग चेयरमैन बने, जितने भी लोग सदर बने, जितने भी लोग जिम्मेदार बने, सबने अपने पेट को पाला है, सबने अपने बैंक बैलेंस बनाए। देखिए उनके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी, उनके पास इनोवा क्रिस्टा गाड़ी, उनके पास पूरी किस्म की गाड़ियां, एक से एक फ्लैट। हैदराबाद के अंदर, पुणे के अंदर, लखनऊ, दिल्ली के अंदर जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, उसका किराया 2 BHK के फ्लैट का किराया कम से कम 20,000 रुपए। लेकिन वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है वहां का, उसकी गद्दारी की वजह से वो 25,000 रुपए आता तो है, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड के लिस्ट पे 250 रुपए लिखा जाता है। बाकी टोटल पैसे वक्फ बोर्ड के लोगों के पेट में जाते। अगर इस तरह की हरकत होगी तो अल्लाह मोदी को भी लाएगा, अल्लाह योगी को भी लाएगा, अल्लाह इसराइल को भी लाएगा, और अल्लाह अमेरिका को भी तुम्हारे सामने जालिम बादशाह बनाकर खड़ा करेगा। इसलिए नहीं कि वो जालिम है, इसलिए कि तुम्हारा अमल गंदा है। उम्मत मुस्लिमा के लोगों, तुम्हारा अमल गंदा होगा। कौम के दानिश्वरों,
कौम के सदरों और कौम के सचिव और जो चेयरमैन लोग हैं, जो गद्दी पर बैठे हैं, इनकी बेईमानी की वजह से अल्लाह ने इन जालिमों को आप पर मुसल्लत किया। अल्लाह का कुरान कहता है ज़ारल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, हमारे अमाल बद की वजह से अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करता है। इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे वक्फ बोर्ड से नहीं चलते थे। इमाम मालिक के, इमाम शाफी के 55 मदरसे वक्फ बोर्ड से नहीं चलते थे। इमाम अहमद इब्न हंबल के 6 मदरसे, इमाम मालिक के 15 मदरसे चलते थे वक्फ की आमदनी से। आज तक किसी गरीब को वक्फ का पैसा मिलता है? 5 रुपए तक नहीं मिलता। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि तुम सुधर जाओ, अब जाग रहे हैं, अब चलो जीमेल भेजो, प्रोटेस्ट करो, एहतजाज करो। मैं एक बात इशारत यहाँ भी करूं, लाख प्रोटेस्ट कीजिए, एहतजाज कीजिए, इस बिल को आसानी से एक जगह से रोक सकते हैं। राज्यसभा में रोक सकते हैं ना इसको, लोकसभा में तो मिस्टर मोदी जी के दोस्त ज्यादा है। राज्यसभा में किनके हैं? राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं? 245। 245 में 145 किसके पास है? राहुल गांधी जी के पास। और हम लोग वोट किसको करते हैं? राहुल गांधी जी को करते हैं, नीतीश जी को करते हैं, आरजेडी को करते हैं और अखिलेश जी को करते हैं। तो राज्यसभा में तो इनके लोग ज्यादा है ना, 145 है। बीजेपी के लोग कितने? 102। तो राज्यसभा में ये बिल रुक सकता है कि नहीं रुक सकता? लेकिन रुकेगा? नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि जिनको हम वोट देते हैं वो चुप हैं। राहुल गांधी बोला है कि वक्फ बिल पे? नहीं बोला। मेरे भाइयों, इशारा है बस। जहां से हम रोक सकते हैं उन लीडरों से जाकर मिलें, उनको फोर्स करें कि सर राज्यसभा में तो रोक दीजिए। 3 ही जगह बिल पास होता है ना, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राज्यसभा में लटका दो। 145 में कम से कम 130 तो दे दो। लेकिन वहां मुसलमानों को लॉलीपॉप थमाया जाता। क्या कहा जाता? देखो ना, हम वहां पर वोट नहीं करेंगे तो क्या करोगे जी? हम घर से बाहर आ जाएंगे, यानी वॉकआउट कर लेंगे। अरे गधा, वॉकआउट मत करो, अंदर में रहकर अपोजिशन में ना बोलो कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। लेकिन नहीं, मुसलमान को बिरयानी का मसाला समझ लिया। बिरयानी बनाना हो तो मसाला बढ़िया से भूनते हैं, और जब बिरयानी खाने की बारी आती है तो सबसे पहले मसाला को कान पकड़ कर बाहर कर दिया जाता है, सिर्फ चावल खाते हैं। वही वाला हाल हमारा हो गया। बहरकैफ एक समाधान था जो इस नाचीज की तहकीक और नाचीज की सोच में आए तो हमने बता दिया। मेरे भाइयों, उम्मत मुस्लिमा यकीनन इस वक्त बहुत नाजुक हालात में है, लेकिन हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इन तमाम चीजों के सद्देबाब के लिए एक ही रास्ता है, वो तालीम का रास्ता है। आप तालीम अपनाइए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत आसानी के साथ 10-15 साल के बाद नस्ल बदलेगी, और जब नस्ल बदलती है मिल्लत की तकदीर बदल जाती है। लखीमपुर में भी एक गांव में हम पहुंचे 4 तारीख को। पूरे गांव में एक भी आलिम नहीं। एक इमाम साहब थे, उन्होंने कहा कि मौलाना यहाँ एक भी आलिम नहीं है, एक भी हाफिज नहीं है, और सिर्फ स्कूल की तरफ ध्यान है, खाने पीने में ज्यादा ध्यान। हमने कहा कितना घर है? बोला 500। हमने कहा कि कोई फंडिंग कहीं से? बोला कुछ नहीं मिलता है, कोई ध्यान भी नहीं। देखें ना आप, 165 किलोमीटर दूर, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे। तो उन्होंने कहा कि हजरत कैसे इदारा चला? हमने कहा कि बहुत आसान। गांव के प्रधान जो है जलसा कराए थे, जैसे यहाँ मुखिया जी